You are watching Qasasul Anbiya Official. कभी कभी सच हार जाता हुआ दिखाई देता है और बातिल जीतता हुआ। लोग हंसते हैं, तंज करते हैं, इंगलियां उठाते हैं और समझते हैं कि खेल खत्म हो गया। 950 साल गुजर चुके थे। एक नबी बोलता रहा और एक कौम सुनती न रही। फिर अचानक अल्लाह ने फरमाया, कश्ती बनाओ। ना दरिया था, ना समंदर, सिर्फ सहरा और एक तन्हा नबी। लोग हंस रहे थे, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि आसमान ने दरवाजे खोलने हैं। ये वो लम्हा है जब मजाक तारीख बनने वाला था और तारीख फैसला। 950 साल गुजर चुके थे। दावत दी जा चुकी थी, दलील दी जा चुकी थी, नरमी भी आजमाई गई थी और सख्ती भी, लेकिन कौम के दिल बंद हो चुके थे। ये वो मरहला था जहां एक नबी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी और अब आसमान फैसला करने वाला था। ये सिर्फ एक कौम की कहानी नहीं थी, ये तारीख का पहला इज्तिमाई इनकार था और अब इस इनकार का नतीजा आने वाला था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को फरमाया, हमारी निगरानी और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाओ। ये हुक्म गैर मामूली था। कश्ती, लेकिन कहाँ? ना कोई दरिया, ना कोई समुंदर, ना पानी का कोई बड़ा ज़ख़ीरा। ये हुक्म अक़ल से नहीं, ईमान से मांगा गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, उन्होंने दलील नहीं मांगी, उन्होंने ताज्जुब ज़ाहिर नहीं किया, उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया। वो लकड़ियां जमा करते, दरख्त काटते, तख्ते तैयार करते, ढांचा खड़ा करते। ये सिर्फ तामीर नहीं थी, ये यकीन की गवाही थी। हर कील जो ठोकी जाती वो ऐलान थी कि अल्लाह का वादा सच्चा है। हर तख्ता जो जोड़ा जाता वो इस बात का सबूत था कि नबी को अपनी वही पर मुकम्मल यकीन है। कौम ये सब देख रही थी। कुरान कहता है, जब भी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते वो उन पर हंसते। ये एक बार की बात नहीं थी, ये मुसलसल था। लोग कहते, नूह, क्या तुम दीवाने हो गए हो? सहरा में कश्ती, पानी कहाँ है? वो सिर्फ हंसते नहीं थे, वो दूसरों को भी उकसाते थे। ये नफ्सियाती दबाव था। वो चाहते थे कि ईमान लाने वाले शर्मिंदा हों। वो चाहते थे कि लोग नूह के साथ खड़े होने से डरें। किश्ती बन रही थी, मगर बारिश नहीं हो रही थी। दिन गुजरते, महीने गुजरते, लोग पूछते, कब आएगा वो अजाब जिसकी तुम बात करते हो? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जवाब हमेशा एक होता, जब अल्लाह चाहेगा। यही ईमान का असल इम्तिहान है। जब हुक्म मिल जाए मगर नतीजा अभी ज़ाहिर ना हो। आखिरकार किश्ती मुकम्मल हो गई। ये एक बड़ी, मजबूत और महफूज किश्ती थी। वो आम किश्तियां नहीं थीं जो दरिया में चलती हैं। ये एक पनाहगाह थी, एक महफूज किला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जानते थे कि अब अगला मरहला करीब है। अल्लाह ने उन्हें एक निशानी दी थी। जब तनूर उबलने लगे, ये आम तनूर ना था, ये एक अलामत थी, ज़मीन के अंदर से पानी फूटने की अलामत। एक दिन सब कुछ मामूल के मुताबिक था। कौम अब भी हंस रही थी। लोग अपनी जिंदगियों में मसरूफ थे। अचानक जमीन के अंदर से पानी उबलने लगा। तनूर से पानी फूट पड़ा।
یہ عام منظر نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً سمجھ لیا یہ وہی نشانی ہے۔ انہوں نے اعلان کیا، جو ایمان لائے ہیں کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ پھر آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیے۔ یہ بارش نہ تھی، یہ سیلاب تھا۔ پانی اوپر سے بھی آ رہا تھا اور نیچے سے بھی۔ زمین نے چشمے اگل دیے، دروازے کھولنے ہیں۔ پانی بہا دیا۔ قوم گھبرا گئی۔ جو کل ہنس رہے تھے آج خوف زدہ تھے۔ کشتی چلنے لگی، پانی بڑھتا گیا، لہریں اٹھنے لگیں۔ قرآن کہتا ہے، وہ کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی۔ سوچئے، لہریں پہاڑوں کی طرح، آسمان سیاہ، زمین ڈوب چکی، کشتی کے اندر ایمان والے، باہر پوری تہذیب ڈوب رہی تھی۔ جو لوگ کہتے تھے پانی کہاں ہے، اب پانی ہر طرف تھا۔ جو کہتے تھے کشتی کیوں بنا رہے ہو، اب انہیں پناہ چاہیے تھی، لیکن اب دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے جب سچ واضح ہو جائے مگر وقت گزر چکا ہو۔ کشتی لہروں میں چل رہی تھی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دیکھا، وہ کشتی میں نہ آیا تھا۔ انہوں نے آواز دی، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ یہ ایک نبی کی نہیں، ایک باپ کی آواز تھی۔ لیکن بیٹے نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ یہ انسانی غرور تھا۔ حضرت نوح نے کہا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ پھر ایک لہر آئی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ پانی چھا گیا، ہر چیز بہہ گئی، بت، گھر، سردار، بازار، سب کچھ۔ پھر اللہ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے، اے آسمان رک جا۔ اور سب رک گیا۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ زمین خالی تھی، چند لوگ باقی تھے۔ حضرت نوح کھڑے تھے، تاریخ کے ایک نئے باب کے آغاز پر۔ یہ صرف ایک قوم کا خاتمہ نہیں تھا، یہ انسانیت کے لیے سبق تھا۔ 950 سال کی خاموش جدوجہد کے بعد آخرکار وہ دن آ گیا جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ زمین و آسمان جیسے ایک خفیہ اشارے پر متفق ہو گئے ہوں۔ کوئی اعلان نہ ہوا، کوئی نعرہ نہ لگا، لیکن کائنات کے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ حضرت نوح جانتے تھے کہ اب واپسی کا راستہ نہیں رہا۔ صبح عام تھی، مگر اس کے اندر ایک غیر معمولی راز چھپا ہوا تھا۔ لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف تھے۔ کچھ لوگ بازار میں تھے، کچھ اپنے گھروں میں، کچھ اب بھی نوح اور ان کے ساتھیوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان کے نزدیک کشتی ایک مضحکہ خیز منظر تھی، خشک زمین پر کھڑی ایک دیو قامت لکڑی کی ساخت جس کا پانی سے کوئی تعلق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا، تندور ابلنے لگا۔ وہ تندور جو آگ کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس میں سے پانی پھوٹ نکلا۔ یہ عام پانی نہیں تھا، یہ علامت تھی، وہی علامت جو اللہ نے نوح علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دی تھی۔ زمین کے اندر سے پانی کا ابلنا اعلان تھا کہ فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً ایمان والوں کو پکارا۔ وہ جانتے تھے کہ اب تاخیر کی گنجائش نہیں۔ جو لوگ سالوں تک ان کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے طنز برداشت کیا، جنہوں نے سماجی دباؤ سہا، وہ سب کشتی کی طرف بڑھنے لگے۔ اللہ کا حکم تھا
کہ ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں سوار کیا جائے۔ یہ صرف عذاب نہ تھا، یہ بقا کا منصوبہ بھی تھا۔ زندگی کو محفوظ کرنا بھی اسی فیصلے کا حصہ تھا۔ کشتی کے دروازے بند ہوئے۔ اسی لمحے آسمان کے دروازے کھل گئے۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار پانی کے ساتھ کھول دیے۔ یہ بارش نہیں تھی، یہ مسلسل برسنے والا پانی تھا جو رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ زمین بھی خاموش نہ رہی۔ اس نے اپنے اندر چھپے چشمے پھاڑ دیے۔ اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اور درمیان میں وہ لوگ جو اپنی طاقت اور بتوں پر بھروسہ کرتے تھے۔ پہلے تو لوگ حیران ہوئے، پھر گھبرائے، پھر دوڑنے لگے۔ جو کل ہنستے تھے آج چیخ رہے تھے۔ وہ اونچی جگہیں تلاش کرنے لگے، درختوں پر چڑھنے لگے، پہاڑوں کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن پانی تیز تھا، بے رحم تھا، اور ہر طرف سے آ رہا تھا۔ گھر گرنے لگے، دیواریں ٹوٹنے لگیں۔ وہ بت جن کے سامنے لوگ جھکتے تھے پانی کے بہاؤ میں بہنے لگے۔ اس دن سب کو معلوم ہو گیا کہ نوح سچے تھے، لیکن سچ کو پہچاننے کا وقت گزر چکا تھا۔ کشتی پانی پر اٹھتی اور گرتی رہی، لہریں بلند ہوتی گئیں۔ قرآن انہیں پہاڑوں جیسی موجیں قرار دیتا ہے۔ سوچئے، پہاڑوں جیسی لہریں۔ ہر موج اپنے ساتھ ایک تہذیب کا خاتمہ لے کر آ رہی تھی۔ حضرت نوح کشتی کے اندر کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، بلکہ درد تھا۔ وہ اپنی قوم کو ڈوبتے دیکھ رہے تھے۔ وہ لوگ جن کے درمیان انہوں نے صدیوں گزار دی تھیں، جن کے گھروں میں جا کر انہیں سمجھایا تھا، جن کے لیے روئے تھے، آج پانی میں غرق ہو رہے تھے۔ اسی طوفان کے دوران ان کی نگاہ اپنے ایک بیٹے پر پڑی۔ وہ کشتی میں نہ آیا تھا۔ شاید اسے یقین نہ آیا، شاید اس نے سوچا کہ پہاڑ پناہ دے دیں گے۔ حضرت نوح نے پکارا ایک باپ کی آواز میں، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ یہ دعوت آخری تھی۔ جواب آیا، میں کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ اس میں انسانی غرور تھا، مادی طاقت پر اعتماد تھا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں، سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ اسی لمحے ایک موج اٹھی اور دونوں کے درمیان حائل ہو گئی۔ بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ منظر صرف ایک قوم کے غرق ہونے کا نہ تھا، یہ ایک نبی کے دل کا ٹوٹنا بھی تھا۔ نبوت کا مقام بلند ہوتا ہے، مگر نبی انسان بھی ہوتا ہے۔ اس دن نوح نے اپنی دعوت کی سب سے بڑی قیمت ادا کی۔ پانی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ زمین مکمل طور پر ڈوب گئی۔ جو کچھ تھا سب ختم ہو گیا۔ پھر ایک اور حکم آیا، اور اس حکم کے ساتھ طوفان کی شدت تھم گئی۔ اے زمین، اپنا پانی نگل لے، اور اے آسمان، رک جا۔ اور سب رک گیا، جیسے کائنات نے سانس روک لی ہو اور پھر آہستہ سے سکون اختیار کر لیا ہو۔ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ دروازہ کھلا، ایمان والے باہر نکلے۔ زمین خالی تھی، ویران تھی، مگر صاف تھی۔ شرک کا نظام بہہ چکا تھا۔ وہ تہذیب جو اپنے آپ کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، پانی کے نیچے دفن ہو چکی تھی۔ حضرت نوح نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ان کے دل میں ایک سوال باقی تھا، اپنے بیٹے کے بارے میں۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا۔ یہ شکایت نہیں تھی، یہ ایک باپ کا دکھ تھا۔ جواب آیا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، اس کا عمل صالح نہ تھا۔ یہاں اصول واضح ہو گیا کہ رشتہ خون سے نہیں، ایمان سے بنتا ہے۔ حضرت نوح نے فوراً سر جھکا دیا۔ اے میرے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں وہ سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں۔ یہ مکمل تسلیم تھا،
مکمل ادب۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ ایک نئی دنیا کا آغاز تھا۔ یہ واقعہ صرف ماضی کی ایک داستان نہیں، یہ اصول ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ سچ وقتی طور پر تنہا ہو سکتا ہے، اس پر ہنسی اڑائی جا سکتی ہے، اسے دیوانگی کہا جا سکتا ہے، مگر جب اللہ کا فیصلہ آتا ہے تو پہاڑ بھی پناہ نہیں دیتے۔ یہ بھی سکھاتا ہے کہ دعوت کا معیار تعداد نہیں، استقامت ہے، اور یہ کہ ایمان کا رشتہ خون سے مضبوط نہیں ہوتا بلکہ یقین سے ہوتا ہے۔ 950 سال کی محنت ایک دن کے فیصلے پر ختم نہیں ہوئی، بلکہ ایک نئی انسانیت کی بنیاد بن گئی۔ جو لوگ کشتی میں تھے وہ صرف زندہ بچانے والے نہ تھے، وہ اس سبق کے گواہ تھے کہ حق کو رد کیا جا سکتا ہے مگر ختم نہیں کیا جا سکتا۔ You are watching قصاص الأنبياء official.